अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम आईना के साथ ताहिर अहमद भट्टी आपकी खिदमत में हाज़िर है। कल प्रोग्राम का तसलसल में एंड में जाके मैंने ये अर्ज़ किया था कि गुल नौखेज़ अख्तर उनकी एक कालम और जिसमें फ़िकाही अंदाज़ में ही वो हमेशा बात करते हैं, और पेशावर में जो अहमदी की शहादत हुई उसके ऊपर भी उन्होंने एक ऐसे अपने ही तरीके से मामले को हाईलाइट करना या उसके ऊपर बात करना ज़रूरी समझा, क्योंकि इस वक्त वहाँ चलन ये है कि जो राइटर्स हैं या दानिश्वर या तज्ज़िया निगार हैं उनको पता है कि हो जुल्म रहा है, गैर इंसानी वाक़यात हो रहे हैं। इसकी जो इंसानी मुआशरत है, जो आइन हैं जो इंसानों के लिए होते हैं, उनके लिए उनमें इस तरह के वाक़यात की ना गुंजाइश होती है, ना टॉलरेट किए जा सकते हैं। लेकिन वो ख़ुद चूँकि उनको अपनी अपनी जानों के लाले पड़े हुए हैं और वो बात करना भी चाहते हैं और बचना भी चाहते हैं, लेकिन वो जुर्रत जो स्टैंड लेने के लिए चाहिए होती है, जिसमें खुल के बात करनी पड़ती है कि भाई ये हक़ाइक़ हैं, इन हक़ाइक़ के होते हुए आपने ये हरकत क्यों की। इस तरह की जो खुली बात है वो करने की तौफ़ीक इस वक्त नहीं हो पा रही। इसके साथ ही यानी इधर तो ये कालम नुमा चीज़ जो भी थी गुल नौखेज़ियाँ, उसमें उन्होंने एक कैरेक्टर का ज़िक्र किया कि जी वो अब्दुल्ला नाम से, और फिर उसका वो घर के बाहर नेम प्लेट नहीं लगा सकते थे, लगाना नहीं चाहते थे, लगाते नहीं थे, बच्चे उनके सहमे सहमे और डरे डरे थे। फिर खाना पीना उनके ऊपर हराम था, मुश्किल था, अज़ान को वो मतलब उंगलियां नहीं चूमते थे। ये अपनी तरफ से उन्होंने कुछ अलामतें और इशारे दिए हैं, और उससे अपने ख़्याल में अहमदिया तशख़्ख़ुस वाज़े करने की कोशिश की है कि कौन सी कम्युनिटी आपके ज़हन में आती है। मैंने कल भी साफ़ लफ्ज़ों में कहा था कि आप हमारी तस्वीर बनाने में कामयाब नहीं हो सके, ना सिर्फ कामयाब नहीं हुए बल्कि बुरी तरह नाकाम हैं। अहमदियों की तस्वीर से ये तस्वीर नहीं मिलती जुलती, और अगर उसका मकसद आपका हमदर्दी करना था तो हमें इस तरह की जो नीमे दरूं नीमे बरूं किस्म की और लूली लंगड़ी हमदर्दी की ना एहतियाज है ना हाजत है। हम उसको शुक्रिया के साथ रिजेक्ट करते हैं, क्योंकि जो जैसे वो किसी ने कहा ना कि बात यह है कि आदमी शायर या तो होता है या नहीं होता, दरमियान में कुछ नहीं होता। बाज़ सोशल पर्सपेक्टिव में और सोशल हालतों में ऐसे मसाइल और ऐसे लम्हात आते हैं, उस वक्त या आपको इधर होना पड़ता है या उधर होना पड़ता है, दरमियान में लटकने से काम नहीं चलता। और इस वक्त तो खैर सूरत हाल ही ये बनी हुई है। कल एक दोस्त से बात हो रही थी तो मैंने उनसे बिल्कुल खुले लफ्ज़ों में कहा कि मौलाना सलाहुद्दीन अहमद कन्वोकेशन में आते थे, रब्वा सूफ़ी ग़ुलाम मुस्तफ़ा तबस्सुम आते थे, एहसान दानिश आए, फैज़ अहमद फैज़ आए। मतलब ये जो आपके ये भी तो हिस्ट्री के और आपके एकेडमिक्स के आइकॉन्स थे ना। डॉक्टर ग़ुलाम जिलानी असगर आते थे, रेगुलर विज़िटर थे, उनमें से कोई ना अहमदी था ना अहमदी हुआ। मौलाना अब्दुल मजीद सालिक आते थे, मीम शीन रेगुलर आते थे, सब अपने नॉन अहमदी के तौर पर फौत हुए, लेकिन एज ए स्कॉलर, एज ए तज्ज़िया निगार उनके ऊपर एक ज़िम्मेदारी थी कि वो जिस मुल्क में रिप्रेजेंट कर रहे हैं अपनी दानिश्वरी में और अपनी तज्ज़ियात में, उन्होंने जिन चीज़ों को इंक्लूड करना होता है वहाँ उनका राब्ता होना चाहिए। और वो राब्ता करके ना अहमदियों पर एहसान करते थे और ना वापस जाकर खौफज़दा रहते थे अपने दफ्तरों में बैठे हुए। लेकिन आप पिछले अरसे में आप देख लें कि जितने आपको इस वक्त मेन स्ट्रीम पे बैठे हुए नज़र आ रहे हैं, उनमें से चलें कुछ तो हैं जो जिनके ईमान का तकाजा है कि जो अहमदियों के साथ जो सलाम लेगा वो भी दायरा इस्लाम से ख़ारिज हो जाएगा, लेकिन बेशुमार वो हैं जो इस दायरा इस्लाम को और इस तरह से दायरा इस्लाम से ख़ारिज होने के थीसिस को नहीं मानते, लेकिन उन्होंने अपनी आफ़ियत इसमें ढूंढी हुई है कि राब्ता ख़त्म किया जाए, बैक फुट पे रहा जाए, ज़ाती तौर पर अहमदियों से मिलते भी रहें, पाकिस्तान से बाहर आएँ तो उनके साथ बेशक शामें भी मनाई जाएँ, सारा कुछ हो,
لیکن ربوہ نہیں جانا، احمدیوں سے نہیں ملنا، اور احمدیوں کو اگر مل بھی لینا ہو تو جن پروجیکٹس کے بارے میں ذاتی حیثیت میں علم ہو بھی چکا ہے کہ یہ بہت اچھا کام ہوا ہے، یا یہاں پر احمدیہ کمیونٹی نے ایک خاص انٹیگریٹی کا مظاہرہ کرتے ہوئے اس فیلڈ میں یہ نیا انیشیٹو لے لیا ہے، اس کے اوپر اس کو سن کے بھی اس کے اوپر لکھنا نہیں ہے۔ وہ ہمارے دوست ہیں ہری پور میں، میں اکثر ان کا ذکر کرتا رہتا ہوں، انہوں نے 1 روپیہ اسکول کے حوالے سے ایک وہاں انیشیٹو لیا، بہت اچھا انیشیٹو تھا، کہ جو اپنا نادار بچے ہیں جن کے والدین کے پاس بھی بچوں کو تعلیم دینے کے لیے وہ نہیں ہے سلسلہ، تو انہوں نے اپنے ہری پور کے قریب بھی اپنے آبائی گاؤں میں ایک اسکول کا انیشیٹو لیا، اور وہ چند سالوں سے جاری ہے، اور بہت اچھا پروجیکٹ تھا کہ چلیں جن کو بالکل ہی کوئی سہولت نہیں ہے ان کے لیے کچھ نہ کچھ تو وہ کرنے میں کامیاب ہو رہے ہیں۔ تو میں نے دیکھا کہ اس میں جو اس کی تقریب تھی اس میں وسعت اللہ خان صاحب، صبوح سید، اپنا پروفیسر طاہر ملک اور بھی NWFP کے بہت سینئر لوگ، بلکہ گلگت بلتستان تک سے لوگ آ کے شامل ہوئے تھے۔ مجھے جیسی میری زاہد کاظمی صاحب سے ذاتی محبت اور دوستی ہے، مجھے ان کے اس طرح کی چیزوں پہ کوئی جیلسی نہیں تھی، لیکن یہ بات میں نے کہی کہ ابھی جو اسی دورانیے میں جو اسپیشل چلڈرن ہیں، معذور بچے، ان کے لیے اتنا بڑا جو انسٹیٹیوٹ وہاں قائم کیا ربوہ میں انہی مخالفتوں کے دوران، جس میں کہ وہاں پہ ٹیچرز ٹریننگ کے لیے جرمنی کی ہیسن گورنمنٹ کے تحت جو اسکول چل رہے ہیں، یہاں پہ جو بڑا ادارہ ہے اس کے ساتھ ان کا الحاق ہوا ہے ایک طرح سے، ان کو بیسک ٹریننگ پرووائڈ کرنے کا، اور وہ وہاں پہ اپنی نوعیت کا پہلا ادارہ ہے، اور ملتان تک اس لیول کا ادارہ ادھر آگے چلتے جائیں، کراچی تک بھی شاید نہ ملے آپ کو۔ تو جب وہ ادارہ قائم ہو رہا تھا تو کسی کو توفیق ہوئی؟ وہاں پر ان کو کیا مسئلہ تھا کہ اگر یہی پینل اٹھا کے وہاں بھی چلا جاتا اور وہ پھر آگے یہ اپنے اس میں لکھ دیتے کہ جناب یہ دیکھیں جن کو آپ اس طرح ٹارگٹ کر رہے ہیں انہوں نے اس اتنی ہیٹرڈ اور اتنی ناپسندیدگی اور ایسی نفرت کے درمیان معذور بچوں اور معذور انسانیت کے جو طبقہ ہے اس کے لیے یہ کام کر دکھایا ہے، اور لانگ ٹرم بنیادوں پر کر کے دکھا دیا، مگر وہاں نہیں ہو رہا۔ تو اس میں اب تو خیر مجھ سے تو جب بات ہوتی ہے تو کہتے ہیں، میں نے کہا اب میرے لیے نہیں، اب ہمارے لیے نہیں، اب آپ کی اپنی سروائیول ایٹ سٹیک ہے، آپ اندر گھستے چلے جائیں گے، یہ آپ کو اندر کمروں میں گھس کے اب آپ کو یہ ایکسٹریمزم مارے گا۔ آپ اب کہتے ہیں ہمیں سانس نہیں آ رہا، کہہ رہے ہیں نا اب سارے کے سارے، وہ کہہ رہے ہیں ہمارا ابھی یوم آزادی پہ وہ اس دفعہ باجے بہت عام ہوئے تھے، یہ نیا ہے کہ انہوں نے شوشہ چھوڑا ہوا کہ جی باجے بجاتے پھریں، تو وہ ایک صاحب نے شیئر کیا، بلکہ وہ عدنان رحمت صاحب نے اس کو شیئر کیا اپنے فیس بک پہ، کہتے ہیں کہ اس وقت اس سال یوم آزادی میں پوں پاں کی آزادی ہے، چون چراں کی آزادی نہیں ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ اب چون چراں آپ کی جو ہے وہ رک گئی ہے، اس کو نتھ بج گئی ہے، اس کو بالکل آپ کو یعنی آگے سے کاک لگا دیا گیا ہے۔ اب یا یہ بوتل پھٹے گی یا آپ آرام سے سانس لیں باہر نکل کے۔ اس دورانیے میں گل نوخیز اختر صاحب نے وہ جو ہمارے لیے لکھا کہ وہ جو اس طرح کے احمدی ہوتے ہیں، اس طرح کے وہ مریل سے اور اسی طرح کے ان کو مطلب ایسا اس سے تاثر ملتا تھا کہ یار اگر اچھا احمدی یہ ہوتے ہیں تو پھر ہم کیا تھے؟ وہ کسی نے مادرزاد پیدائشی اندھے کو کسی نے جب کھیر کھلائی تو اس نے شکل تو خیر نہیں دیکھی ہوئی تھی لیکن اس کو ذائقے کا پتہ تھا، تو کھیر کھا کے تو کہتا ہے کہ کھیر اگر یہ ہے جو آج ہم نے کھائی ہے تو پھر وہ کیا تھا جو ہم ساری عمر سے کھاتے رہے ہیں، اور اگر کھیر وہ تھی تو پھر آج کیا ہے؟ بات یہ ہے گل نوخیز اختر صاحب، آپ نے اگر احمدی ایسے ہوتے ہیں جو آپ بتا رہے ہیں تو ہمیں تو پھر آج پہلی دفعہ تعارف ہوا ہے، احمدی ایسے نہیں ہوتے۔ اب آپ کو جو آپ کی ایک ہے نا ہمارے ساتھ جو لولی لنگڑی اور گنجی کانی قسم کی ہمدردی کرتے کرتے جو آپ پچھلے 40 سال گزرے ہیں، 45 سال، اس میں ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ آپ کود کے سامنے آتے کہ بھئی یہ کیا ہونے لگا ہے، ایسا نہیں چلے گا۔ لیکن اگر آپ لوگوں کو کسی بھی دہائی میں اس کی توفیق نہیں ملی، اس میں ٹاویں نام ضرور تھے، مطلب اصغر علی گھرال تھے مرحوم، وہ ہم ان کے کالم پڑھتے تھے، وہ ایسے دبنگ طریقے سے جو بات تھی وہ مختلف موقعوں پہ وہ کرتے تھے، ٹکا کے کرتے تھے۔ اسی طرح
یہ مبشر علی زیدی صاحب نے تو پچھلے دنوں اپنے، بے شک وہ 4 لائنوں کی بات تھی لیکن انہوں نے جو سچ بات تھی وہ کر دی. جب وہ شیعوں کے لیے وہ بل شل پاس ہونے لگے تو انہوں نے کہا کہ اگر 74 میں احمدیوں کے ساتھ یہ حرکت نہ کی ہوتی تو آج یہ وقت نہیں آنا تھا. بات کی. پھر وسعت اللہ خان صاحب نے اپنے ایک چھوٹے سے وہ ویڈیو کلپ میں وہ باقاعدہ وہ پیج پڑھ کے دکھائے کہ یہ اسکرین شاٹ میرے تک پہنچا ہے، اور اس میں انہوں نے کہا ہے کہ جی اب یہ کام شروع ہو گیا. یہ تھریٹس اور یہ خوف اور یہ دیکھیں، اموات اور شہادتیں کس کو نظر نہیں آتی؟ سب کو نظر آتی ہیں. اور جن کے گھر کو آگ لگتی ہے ان کو اس کا سیک جو ہے وہ زیادہ آتا ہے، لیکن حوصلے بھی خدا تعالیٰ نے دیے ہوتے ہیں. اور ہمیں ساتھ یہ بھی نظر آ رہا ہوتا ہے کہ کیا ان ساری مخالفتوں کے باوجود، اس ساری نفرت اور اس سارے بغض و عناد کے باوجود، کیا خدا تعالیٰ نے ہمیں چھوڑ دیا؟ اب جب یہ خدا تعالیٰ والا ایشو زیر گفتگو لایا جاتا ہے تو آدھے تو ہمارے جو آڈینس ہے وہ تو کہتی ہے، وہ ان کے نزدیک یہ ہوتا ہے کہ خدا تو صرف کوٹ کرنے اور نام لینے اور حوالہ دینے اور قسم کھانے کے لیے ہوتا ہے، جیسے قرآن. لیکن اور جو نبوت اور رسالت ہے وہ اب آج کل ان کے لیے وہ عشق رسول اور گستاخی رسول کے نام پر قتل کرنے کے لیے ہوتی ہے. نہ آپ کو رسالت میں سے وہ اسوہ ہائے دل نشین نظر آئیں گے، اور نہ وہ آپ پریزنٹ کر سکتے ہیں اپنی ذات سے، اپنے وجود کے حوالے سے، کہ جن سے جو زندگی بخش پیغام ہوتے ہیں. اب تو زندگی کش قسم کی اس میں موڈ میں چلے گئے ہیں نا آپ لوگ اور آپ کی سوسائٹی. اس لیے اس میں اب اگر یہ کہا جائے کہ ہمیں خدا تعالیٰ کی حفاظت نصیب ہے تو آپ کو اس کی سمجھ نہیں آئے گی. لیکن احمدیوں کو اس لیے آ جاتی ہے کہ ہمارے لڑکپن سے لے کے جب ہم مغرب پڑھنے جایا کرتے تھے شوق سے کبھی نہ کبھی مسجد مبارک میں، تو عموماً ہم نے اس وقت سے لے کے آج تک یہ جو آیات کا انتخاب تھا وہ بڑے غور سے سنا ہوا ہے. مطلب پہلے بچپنے میں سنا، پھر اس کو لڑکپن میں سنا، پھر اس کے ترجمے پہ نظر پڑی، پھر اس کے اوپر یعنی شروع میں تو یہ ہوتا تھا کہ جب ہم بچے تھے تو جس وقت تلاوت میں یہ بات آتی تھی کہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا لہا ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت، تو ہمارے ارد گرد جو گاؤں کی مسجد میں جو پہلے والے بابے اور ہمارے دادا کے ہم عمر تھے، وہ ہم نے محسوس کرنا کہ جو ہی امامت میں وہاں سے امام یہ آیتیں پڑھتا ہے، وہ گاؤں کی مسجد کے، تو ان کی سسکیاں نکلنی شروع ہوتی تھیں اور ہمیں نہیں پتہ ہوتا تھا کہ ان کو کیا ہوا، یہ کیوں رو رہے ہیں. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا بہ واعف عنا، مطلب جب ایک جگہ پہ جب وہ رکتے تھے، ربنا اننا سمعنا منادی ینادی للایمان ان آمنوا بربکم فآمنا، تو اس پہ ان بابوں کی ہمارے ارد گرد بچے ہم ان کے گھٹنوں کے قریب آتے تھے، لیکن ہمیں یاد ہے کہ وہ ادھر سے وہ آیتیں یہ آتی تھیں اور ان کی سسکیاں اور ان کی آہیں نکلتی تھیں. وہ ان کا قرآن کریم کے ساتھ ایک زندہ تعلق تھا. وہ ان آیتوں کو کہیں تبرکن نہیں پڑھ رہے تھے، حالتاً ان کی وہ حالت تھی، وہ کیفیت تھی، ان پہ گزر چکی تھی کہ ربنا اننا سمعنا منادی ینادی کا مطلب کیا ہوتا ہے، اس کے لیے کیا قربانیاں دینی پڑتی ہیں. اور ان آمنوا بربکم جب پوچھا جائے فآمنا کہنے کے لیے پھر کس چیز میں سے گزرنا پڑتا ہے، کیا حالتیں طاری ہوتی ہیں، کس چیز میں سے آپ، جذبات تو بڑی چھوٹی سی چیز ہیں، ہر چیز کی قربانی جاتی ہے اس میں. لیکن بعد میں ہم نے جب آہستہ آہستہ ذرا لڑکپن میں آئے، جوانی میں آئے، پھر اب تک آئے، تو اب بھی ایسا ہوتا ہے. وہی آیتیں ہوتی ہیں، وہ آپ لوگ بھی پڑھتے ہیں، وہ قرآن کریم آپ کے گھروں میں پڑھا ہوا ہے، آپ لیکن کبھی آپ کے اوپر یہ کیفیتیں نہیں آئی ہوئی ہیں. اس لیے وہ عبید اللہ علیم صاحب سے ایک دفعہ کسی نے کہا کہ سنا ہے آپ لوگوں کا قرآن اور ہے، کہتے ہیں ہاں ہمارا اور ہے. سنا ہے آپ کا کلمہ بھی اور ہے، کہتے ہیں ہاں جی ہمارا کلمہ بھی اور ہے. میں بڑے حیران ہو کے لاہور کے اسٹوڈنٹس سے کہتے ہیں جو کلمہ ہم پڑھتے ہیں اس کلمے کو پڑھنے سے روکا جاتا ہے، اس کے اوپر مارا جاتا ہے، اور یہ قرآن جب پڑھتے ہیں تو وہ قرآن آیتیں آگے چلنے نہیں دیتی ہیں، آپ بے قرار ہو کے وہاں پہ آپ کی آنکھیں آنسوں سے بھر جاتی ہیں. آپ کے ہاں کبھی یہ واقعات ہوئے؟ تو اس لیے ہمارا اور ہی ہے قرآن،
کیونکہ قرآن اپنی تفہیم، اسلام اپنی انڈرسٹینڈنگ اور اپنی قربانی کی روح اور کلمہ اپنے ذمہ داریوں کے ساتھ ہماری طرف آ کے ڈفرینٹ ہو گیا ہے۔ آپ کے والا ہوتا تو ہمیں بھی آپ کچھ نہ کہتے۔ وہ ہے نا کہ تیری داستان کوئی اور ہے، میرا واقعہ کوئی اور ہے۔ یا چوہدری محمد علی صاحب کے پاس ایک نوجوان آیا کہیں سے، تو مجھے ایسے کاغذ دکھایا، کہتے آج کوئی منڈا آیا سی، ینگ لڑکا، اتنا بڑا شعر سنا کے چلا گیا۔ تو وہ میرے حافظے میں محفوظ تھا۔ کوئی 20 سال کے بعد، چوہدری صاحب کی وفات کے بعد، پھر میری ہمارے دوست ہیں ایوب کا موقع، ان سے بات ہوتی تھی، تو میں نے ایک دن ان سے بات کی، تو انہوں نے کہا کہ وہ دوست جو ہیں ان کی کتاب بھی چھپ چکی ہے اور اس میں یہ غزل ہے۔ تو چوہدری صاحب کو وہ یہ شعر سنا کے گیا وہ بچہ، اور چوہدری صاحب نے وہ لکھ کے رکھ لیا کہ مطلب آگے پروموٹ کیا اس کو، اور وہ ہمارے حافظے میں تازہ تھا۔ اس نے کہا کہ میری کہانی تیری کہانی سے مختلف ہے، میری کہانی تیری کہانی سے مختلف ہے، کہ جیسے آنکھوں کا پانی پانی سے مختلف ہے۔ بات یہ ہے کہ پانی کے جو آنسوؤں کا پانی ہے اس کی بھی کیمیکل کمبینیشن وہی ہوتی ہے، H2O ہی ہوتا ہے وہ بھی، اور جسے آپ نہاتے ہیں اور چھٹے مارتے ہیں منہ پہ، وہ بھی وہ H2O ہی ہوتا ہے۔ لیکن میری کہانی تیری کہانی سے مختلف ہے، کہ جیسے آنکھوں کا پانی پانی سے مختلف ہے۔ اس لیے ہمارے ہاں جو ہے نا وہ چیزوں کا شعور، اس کی تفہیم اور اس کی جو اس میں سے جو ہم کشید کرتے ہیں طاقت اپنے فیوچر کے لیے اور اپنی آنے والی جنریشنز کے لیے، آپ اس کو سمجھنے کی کوشش کریں اور اس کو سمجھ جائیں، تو پھر شاید یہ مسائل آپ کے لیے مشکل نہیں رہیں گے۔ میں کئی دفعہ اپنا قابل اجمیری کے یہ شعر کوٹ کیے ہیں، لیکن وہی بات ہے کہ جن چیزوں کو آپ مجاز کی بھول بھلائیوں تک محدود رہ کے اب ان کے ذائقوں سے بھی محروم ہوتے جا رہے ہیں، ہمیں تو وہ کچھ اور ہی حقائق کا پتہ دیتے ہیں کہ حیرتوں کے سلسلے سوز نہاں تک آ گئے، ہم نظر تک چاہتے تھے تم تو جاں تک آ گئے، ہم تو دل تک چاہتے تھے تم تو جاں تک آ گئے، اور خود تمہیں چاکے گریباں کا شعور آ جائے گا۔ یہ جو چاک گریبان احمدی آپ کو نظر آتے ہیں نا گل نوخیزیاں میں، خود تمہیں چاکے گریباں کا شعور آ جائے گا، تم وہاں تک آ تو جاؤ ہم جہاں تک آ گئے۔ تو یہ ہے حضرت مسئلہ، ہمیں اگر سمجھنا ہے اور ہمارے اوپر بات کرنی ہے تو بقول علیم صاحب کے کہ میرے خواب چرانے والوں میرے دکھوں سے بھی گزرو۔ بہرحال اللہ تعالیٰ اب جس طرف جاتی ہوئی صورتحال نظر آ رہی ہے اس سے پاکستان کو محفوظ رکھے، اور یہ جس کو آپ پین نٹ سمجھ کے جگہ جگہ تھیٹر لگا رہے ہیں نا اس وقت، اور اس میں ہر چیز کا جو لیبلنگ ہے وہ قادیانی اور قادیانیوں سے کرتے جا رہے ہیں، یہ تسلی رکھیں کہ اگر ہم کوئی خود ساختہ قسم کا اور کوئی کسی کے پیچھے لگ کے اور بس نعرے مار کے دھڑا اور ہجوم بن چکے ہوتے تو پھر آپ کی ان باتوں کا واقعی بڑا خوفناک مطلب تھا، لیکن ہمارا سلسلہ تو دوسرا ہے، ہمیں اس سے خوف آ نہیں سکتا، ہم اس خوف کی بنیاد پر سٹیپ بیک کر نہیں سکتے، ہو نہیں سکتا یہ ہم سے، اور ہماری جو تسلی کی راہیں ہیں آپ کے ساتھ اگر اس کا 10واں حصہ بھی ہوا ہوتا نا تو آپ اس وقت پتہ نہیں کون کون سی کاسالیسیوں کے پیچھے پڑے ہوتے، کس کس جگہ پہ جا کے تو آپ اپنے مذاکرات کی راہیں ڈھونڈ رہے ہوتے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمیں صبر بھی دیا ہوا ہے، استغنا بھی دیا ہوا ہے، اور اس کے دینے کے انداز ہیں، جب تک اس نے مطلب اگر آپ لوگوں کو سمجھنا چاہیں تو یہ ہمارا بچپن سے لے کے آج تک کا تجربہ ہے، وہ ضیاء کی جو بدترین آرڈیننس اور پکڑ دھکڑ اور جیلیں اور پتہ نہیں کیا کیا کچھ، اور ایک کلمہ پڑھنے پہ 7,000 کی گرفتاریاں، یہ جب سارا کچھ بھی ہو رہا تھا ہم اس وقت بھی تھے، ادھر ہی تھے، پاکستان میں ہی تھے، اور ہمارے ساتھ والے جو ہم عمروں کا ایٹیٹیوڈ یہ ہوتا تھا کہ ہفتے کے اندر
جو تکلیفیں پہنچی ہیں اس کے بعد جو خبریں ملتی تھیں اس کے بعد وہ جمعے والے دن خطبہ دیکھ رہے ہوتے تھے حضرت صاحب کا جی، وہ ایک نے تو کہہ ہی دیا، کہتا میں تو حضرت صاحب کے چہرے سے دیکھتا ہوں کہ اب اس پہ کیا کرنا ہے اور کیا غصہ آیا ہے حضور کو کہ نہیں آیا۔ احمدی دیکھتے ہیں کسی طرف اور وہ وہاں سے ان کو رہنمائی ملتی ہے اور وہ ان کو صبر بھی ملتا ہے، ان کو حوصلہ بھی ملتا ہے۔ چونکہ اب ایک چھوٹا سا واقعہ بتا دیتا ہوں اور اس کے ساتھ ہی آج بات پھر لمبی ہو رہے گی۔ چوہی صاحب کے پاس ہمارے بہت سے ہم مکتب بھی اور باقی شہروں میں جب ہوتے تھے تو جو میرے دوست تھے احمدی غیر احمدی سارے ہی ملنے آ جاتے تھے۔ بہرحال ان کا ایک منصب تھا ادب اور فلسفے اور ایجوکیشن میں، بہرحال ایک بہت بڑا نام تھا، اور جب ملتے تھے تو اور پتہ چلتا تھا۔ تو ایک نوجوان جو خاصا لاؤڈ سپوکن اور بات بات پہ نہیں دیکھتا تھا کہ میں یہ بات کرنے والی ہے کہ نہیں، تو چوہی صاحب سے ملنے آیا اور چوہی صاحب ویسے بھی نوجوانوں کو پورا کھلا ماحول دیتے تھے کہ وہ بات کریں، اپنا دل و دماغ جو ہے وہ اس کی سامنے رکھ سکیں۔ تو وہ باتیں کرتے کرتے، پہلی ملاقات تھی، ہمارے ساتھ گیا ہوا تھا وہ نوجوان، تو کہتا ہے چوہی صاحب ایکچولی آئی لائک اینڈ لو مرزا طاہر احمد صاحب بٹ آئی ڈونٹ لائک احمدیت اور احمدیز ایز آئی لائک جماعت اسلامی بٹ آئی ڈونٹ لائک قاضی حسین احمد۔ اب اپنی طرف سے اس نے مطلب یہ کہہ دیا اور منہ دیکھ رہا ہے چوہی صاحب کا، تو چوہی صاحب نے بڑے تحمل سے کہا کہ بوتھ آف دیم ریپریزینٹ دا میجورٹی۔ اس کے بعد پھر اس کو چھپنے کی جگہ نہیں مل رہی تھی۔ جن کو سمجھ نہیں آتی وہ ہمارے اردو دان یا پاکستان میں بھی، کہ اس نے کہا کہ میں مرزا طاہر احمد صاحب کو تو پسند کرتا ہوں لیکن احمدیت کو نہیں، یا احمدیوں کو، جس طرح کہ مجھے جماعت اسلامی تو پسند ہے مگر قاضی حسین احمد پسند نہیں ہے۔ یہ اسی زمانے کی بات تھی۔ تو چوہی صاحب نے کہا کہ وہ دونوں جن کو آپ کہہ رہے ہو نا، قاضی حسین احمد اور مرزا طاہر احمد صاحب، وہ دونوں میجورٹی کو ریپریزنٹ کرتے ہیں۔ تو اگر تم مرزا طاہر احمد صاحب کو پسند کرتے ہو تو ان کی میجورٹی قابل پسند ہے، ان پہ پیار آتا ہے۔ تو وہ اپنی طرف سے جو اس نے جملہ گھڑ کے وہاں فلوٹ کیا تھا اپنا جواب لے کے چلا گیا۔ بات یہ ہے کہ ہمیں نہ ہمارے منہ میں گھونگھنیاں ہیں اور نہ ہی ہمیں کوئی اللہ تعالیٰ کے فضل سے کمپلیکس ہے، اور کسی احمدی کو کوئی کمپلیکس نہیں ہے۔ باقی وقت ہیں، تلک الایام نداولها بین الناس والی بات ہے۔ یہ ہمیں تو اچھی طرح یاد ہے، وہ مبارک مصلح الدین مرحوم وہ اکثر شام کی نماز یا کسی وقت میں وہ یہ تلاوت کیا کرتے تھے۔ تو ہمیں اگر ہمارے اگر دل میں اور سینے میں ارتعاش آتا تھا تو یہ اس سے بھی آ جاتا تھا کہ ہاں یہ دن تو عدلتے بدلتے رہتے ہیں، تو کوئی اس میں ایشو نہیں ہے۔ آپ لوگوں نے اگر اصولی موقف پہ بات کرنی ہو، اصولی سٹینڈ اور فوٹنگ اور پیڈسٹل ڈیولپ کرنے ہیں معاشرے میں، سر آنکھوں پر۔ آپ میں بہت اچھا لکھنے والے بھی ہیں، آپ میں بہت اچھا بولنے والے بھی ہیں، بہت اچھا سمجھنے والے بھی ہیں اور سمجھانے والے بھی ہیں۔ اب ان لوگوں کی ذمہ داری اب ہماری خاطر نہیں، آپ لوگوں کو اپنی سروائیول کی خاطر اب باہر نکلنا ہوگا، کھل کے بات کرنی ہوگی، اور برے کو برا کہنا پڑے گا، برے کی ماں کو پوچھنا پڑے گا کہ انہوں جمیا کیوں سی۔ باقی ہمیں تو خدا تعالیٰ کی جو تائید اور نصرت اور اس کی حفاظت کے ہوتے ہوئے اگر ہمیں مزید کسی کی طرف دیکھیں تو یہ تو کسر شان ہے خدا تعالیٰ کے وعدوں کی اور اس کے فضلوں کی۔ ہم یہ حرکت نہیں کر سکتے، یہ گستاخی ہم کیسے کریں؟ باقی ٹھیک ہے، دنیا میں حالات آ رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس میں وہ کیا ہے، دل قوی رکھتے ہیں ہم، دردوں کی ہے ہم کو سہار۔ تو جس جب بانی جماعت احمدیہ یہ لکھ رہے ہیں تو اس کا کچھ نہ کچھ حصہ افراد جماعت میں بھی اللہ تعالیٰ نے اس کا دیا ہوا ہے۔ کوئی ایشو نہیں ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، اللہ تعالیٰ فضل کرنے والا ہے، اور ہم اس کے فضلوں کو دیکھتے دیکھتے یہاں تک آئے ہیں، اور ہم پچھلی کئی جنریشنز اور 125 سال میں قدم بقدم ان فضلوں کو دیکھنے کے بعد اب ہم ایک آدھ شہادت اور ایک آدھ اس طرح کے یہ جو آپ تھیٹر لگا رہے ہیں اس سے ہمارے پائے ثبات میں لغزش آ جائے گی، یہ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ آپ اس طرح نہ سوچیں، کوئی اور پلان کریں۔
اور اس وقت کوئی طنز نہیں ہے، حقیقت یہ ہے کہ اس وقت آپ ملک کو جہنم بنانے کی طرف جا رہے ہیں، اس سے واپس کریں، اس سے پاؤں پیچھے ہٹائیں، کیونکہ اگر آپ گرنے لگے تو پھر نیچے پھر آگے آ گیا. اس کے بعد اس کے ڈیموگرافکلی اگر آپ کو دیکھا جائے نا تو اہل فہم جو ہیں ان کو پتہ ہے کہ فوج کی تعداد کتنی ہے، اس کی مصروفیات کتنی ہیں، تھانے کتنے ہیں، ایک ایک تھانے میں 15 سے 20 بندے ہوتے ہیں، اور اس کے حساب میں موب جو ہے وہ وہاں پر لاکھوں کی تعداد میں ایک ایک تھانے کے اندر آتا ہے. یہ تماشے جو ہیں یہ ابھی نظر نہیں آ رہا، ان کے جو مفاد ہیں وہ ان کی آنکھیں جو ہیں وہ بالکل سامنے کے اور چھوٹے چھوٹے مفادات پر ہیں. نیشنلی بھی آپ ایکسپوز ہو رہے ہیں، انٹرنلی بھی ایکسپوز ہو رہے ہیں، ایکسٹرنلی بھی آپ کے جو امہ کے جو بھرم تھے وہ ٹوٹ رہے ہیں. اب وہ اسرائیل کو UAE تسلیم کر کے آپ کے ساتھ ہی ان کے وہ سارا کچھ بحال ہو گیا، پیچھے آپ رہ جائیں گے کہ یہ پاسپورٹ جو ہے وہ ساروں کے لیے ویلڈ ہے سوائے اسرائیل کے. تو آپ کے اب ہر طرف سے یہ بھرم ٹوٹ رہے ہیں. تو جب یہ ٹوٹ رہے ہیں تو یہ یعنی جو جھوٹ ایکسپوز ہو رہے ہیں ان کو مزید جھوٹ سے کیسے آپ سہارا دیں گے؟ اب پبلک کے ساتھ اپنی انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ کریں اور عامت الناس کو بچانے کے لیے سینسیبل اسٹریٹجیز کو ایٹ پلیس لے کے آئیں. وہ ہوں گی پریولنٹ، وہ معاشرے میں موجود ہوں گی، اس سے آپ کا آئین اور قانون ان چیزوں کو تحفظ ملے گا آپ کی ایکول جسٹس کے ذریعے. یہ جو آپ کا سلیکٹیو جسٹس کا فنومینا ہے یہ دنیا میں کسی جگہ نہیں چلا، آپ پاکستان میں اس کو کیسے چلا لیں گے؟ اللہ توفیق دے. میں اب زیادہ کیا کہوں، بس اتنا ہے کہ بھائی آپ ہمارے بارے میں لکھیں، کھل کے لکھیں اور صاف لکھیں. یہ جو نیمے دروں اور نیمے بروں اور لولی لنگڑی ہمارے ساتھ ہمدردی کی نہ ہمیں احتیاج ہے اور نہ یہ آپ لوگوں کو زیب دیتا ہے. بڑے دانشور اور بڑے رائٹر کا کام ہے کہ وہ کھل کے بات کرے کہ جناب یہ بات ہوئی ہے اور یہ نہیں ہونی چاہیے. جب آپ اس طرح وہ بائی دی وے میرا جو پہلا زندگی کا اخباری کالم تھا وہ حامد میر اس وقت ایڈیٹر تھے، تو اس کا عنوان ہی یہ تھا کہ ایڈیٹر کا مراسلہ نگار کی رائے سے متفق ہونا ضروری نہیں ہے. اور میں نے اس کے اینڈ میں یہی کہا تھا کہ اگر ایڈیٹر متفق ہونا شروع کر دیتا تو اب تک پاکستان کی سماجی صورتحال کہیں بہتر اور کہیں اوپر پہنچ چکی ہوتی. کیونکہ آپ کے اس فکرہ لکھ دینے سے آپ کا وہ جو یہ تو ایک منافقانہ سا اظہار ہے نا، ڈسکلیمر، اس سے زمینی حقائق پہ کوئی فرق نہیں پڑا. اب آپ کچھ عرصے کے لیے زمینی حقائق کو اٹھائیں، ڈسکلیمر سے جان چھڑائیں. فی امان اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.